औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफुल अव्वलीन वल आखिरीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर सलामुन अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि सलामुन अलैकुम तमाम मोमिन व मोमिनात। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मारिफत कुरान में के प्रोग्राम के सिलसिले जारी है और जिसमें गाहे बगाहे मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को जो है वो कुरान का पैगाम पहुंचाते रहें और मसरूफियात के बावजूद मेरी कोशिश होती है कि प्रोग्राम जारी रहे। जितना मुझे वक़्त मिल सकता है और मेरी कोशिश होती है मैं एक प्रोग्राम ज़रूर कोशिश करती हूँ कि वीक में दे सकूँ। अम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूरह निसा जो है उसका सिलसिला जारी है जिसमें फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद की बातें की गई हैं जिन आयात में हम उनका ही अहाता कर रहे हैं। तो सूरह निसा की आयत नंबर 13 और 14 पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। और आप सबसे गुज़ारिश है कि प्रोग्राम को ज़रा-सा ध्यान से भी और तवज्जो दें इस पे ताकि हम थोड़े से टाइम में जो है वो कुरान का बड़ा प्रोग्राम जो है पैगाम आप तक पहुँचा सकें। मैं यहाँ आयत की तिलावत करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन युतिइल्लाह व रसूलहु व युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहू अज़ाबुम मुहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। परवरदिगार आलम अपनी इस आयत में इरशाद फरमा रहे हैं कि अ, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेंगे, जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा, उसको अल्लाह उन जन्नतों में दाखिल फरमा देगा जिसके नीचे नदियाँ बहती फिरती हैं और वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे और उसके हदूद से तजावुज़ करेंगे, उसको वो आतिश जहन्नम में दाखिल करेगा, जिसमें वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे और उसके लिए ज़िल्लत देने वाला अज़ाब है। बेशक परवरदिगार आलम सच्चा परवरदिगार है और उसके वादे और उसकी हिदायत जो है वो हक़ है। तो इसके इस सिलसिले में किताब खुदा और अहले बैत किताब का नाम है और ये मुसहफ़ुल करीम के अंदर नक़ल किया है जिल्द 2 में और वहाँ से जो लिखा गया है वो किताब मदारिजुन नबुव्वा से नक़ल किया गया है कि इस पहली आयत यानी कि आयत नंबर 13 के अंदर वमन युति अल्लाह व रसूलहु के मुतालिक जो है उसके अंदर नक़ल है कि इससे मुराद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हैं, जिन्होंने अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत बरज़ा और रग़बत की है। यानी कि आप देखें कि किसी ने मौला अली से पूछा कि आप जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस तरह फ़ॉलो करते हैं? आप किस तरह से उन्हें फ़ॉलो करते हैं? ये बड़ा अजीब सवाल है कि एक नफ्स दूसरे नफ्स को कैसे फ़ॉलो करता है और एक नफ्स दूसरे नफ्स पे कैसे सबक़त रखता है। ये देखिए कि ऐसा नहीं हुआ कि 2 नफ्स जो थे वो आपस में मुतमईन नहीं रहे बल्कि आपस में मुतमईन रहे ऐसा नहीं था कि दोनों में जो है वो ज़ोर आज़माई हुई और एक-दूसरे पे सबक़त रखने की कोशिश की, ऐसा नहीं था। बल्कि आप देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है वो नबूवत तमाम हुई है और इमामत जो है हज़रत अली अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। तो इत्बा किसका ज़रूरी था? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्बा करना वाजिब था अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम पर। किसी ने पूछा है कि या मौला ये बताइए कि आप किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्बा करते हैं? तो आपने इरशाद फरमाया मैं उसी तरह से इत्बा करता हूँ जैसा कि एक ऊँटनी का बच्चा जो है वो ऊँटनी के
پیچھے پیچھے چلتا ہے، نہ وہ دائیں جاتا ہے نہ وہ بائیں جاتا ہے، یہاں تک کہ ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ارشاد فرمائے کہ رات ہے جبکہ وہ دن ہو، تو میں رات ہی تسلیم کرتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں کہ یہ دن ہے جبکہ رات ہو، تو میں دن ہی تصور کرتا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور ایمان ہے میرا کہ وہ جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے، اور میں ان پہ یقین رکھتا ہوں اور ان کو اس طرح فالو کرتا ہوں جس طرح ایک اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے اس کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہے۔ یعنی کہ اور جانوروں کے بھی بچے دیکھیں آپ، وہ کبھی دائیں نکلتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں، لیکن اونٹنی کی اور اس کے بچے کی یہ عجیب مثال ہے کہ ماں کے قدم پر قدم رکھ کے بچہ چلتا ہے۔ تو اس طرح سے فالو کرنا چاہیے ہمیں مولا علی علیہ السلام کو اور اپنے معصومین اماموں کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو، جس طرح سے مولا علی علیہ السلام نے ہمیں جو ہے ہدایت دی، جس طرح سے انہوں نے اپنے صحابی کو پیغام دیا کہ اس طرح سے فالو کرنے کا حق ادا ہوتا ہے، اس طرح سے جو ہے وہ تم اپنے ہمارے پیچھے چلو جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے، اور ہم لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ہماری جو ہے وہ عادات اور اطوار کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں اور کبھی بائیں کی ہے، تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور کوشش کی قدر کی جاتی ہے، نیت کی قدر کی جاتی ہے، نیت کے ساتھ عمل جو ہے وہ احسن ہو جاتا ہے، اس لیے وہی فالو کریں جو ہمارے اماموں نے ہم سے ارشاد فرمایا ہے، ہمیں چھوڑ کے گئے، ہمارے پاس موجود ہے۔ اور پھر آیت نمبر 14 کے اندر جو ہے وہ پروردگار عالم جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے حدود اللہ سے تجاوز کیا ہے۔ حدود اللہ کیا چیز ہے؟ پہلے اس کو سمجھیں کہ حدود اللہ ہے ہی کیا چیز۔ تو حدود اللہ وہ ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ در فاطمہ جو ہے، اگر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اس کو جلانے کی کوشش کی، اس کو گرانے کی کوشش کی، تو یہ حدود اللہ سے تجاوز کرنے کی کوشش۔ یہ سب سے بڑی مثال جو ہے یہ موجود ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے در گرانے کی، کہ یہ حدود اللہ سے تجاوز کیا گیا ہے، یعنی کہ ان لوگوں پہ سبقت کی گئی، ان لوگوں پر جو ہے وہ چڑھائی کی گئی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حدود میں حرم میں داخل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خلق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پہچنوائیں۔ تو وہ حدود ہے جہاں سے آپ اللہ کو پہچانیں گے، اور اگر اس پہ سبقت کریں گے اور اس کی تکذیب کریں گے، اس کے جو ہے اس کو فالو نہیں کریں گے، تو وہ حدود اللہ سے تجاوز ہے۔ اور وہی لوگ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے 12 اماموں کے ساتھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ یہی ہوا ہے مسلسل، کہ جو ہے وہ حدود الہیہ، حدود اللہ سے تجاوز کیا گیا ہے، اور تجاوز یہی ہے کہ یہ حدود ہیں، اور ان پہ اگر کوئی جو ہے وہ ان سے بڑھنے کی کوشش آ کے کرے، یا ان کو فالو نہ کرے، تو یہ حدود اللہ سے جو ہے وہ تجاوز کرنا ہے، حدود اللہ کی جو ہے وائلیشن ہے۔ اور اس آیت میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جو لوگ اس حدود کا اتباع نہیں کریں گے، اس حدود کو فالو نہیں کریں گے، اس حدود کا خیال نہیں کریں گے، ان کی تکذیب کریں گے، ان کو فالو نہیں کریں گے، وہ سب دشمنان اہل بیت علیہم السلام سے ہیں، وہ سب دشمنان ہیں، اور وہ سب ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے، استغفار جیسی سہولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے ہمیشہ ہم پہ کھلے کیے ہوئے، لیکن لیکن بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جو کچھ ظلم جو ہے معصومین علیہ السلام پہ جو لوگ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آتش جہنم کو بھڑکاتا رہے گا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی کہ جو وائلیشن کرے گا، جو ان کی تکذیب کرے گا، جو ان کا لحاظ نہیں کرے گا، جو ان کی مخالفت کرے گا، جو ان کا حق جو ہے وہ غضب کرے گا، وہ سب دشمنان
پروردگار عالم میں بھی شامل ہوں گے اور وہ ان کے دشمن ہیں، اور پروردگار اس سزا کے طور پر انہیں کبھی بھی جہنم سے نجات نہیں دے گا۔ وہ دنیا میں بھی عذاب میں رہیں گے اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی ان کے لیے، اور پروردگار انہیں جہنم میں جھونک دے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زندگی میں بھی اور ان کی کہا جائے شہادت کے بعد بھی کیا کیا کہ زندگی میں نہ انہیں شک میں ہی مبتلا رہے کہ یہ نبی ہے یا صرف یہ اپنے طور پہ ہی بتا رہے ہیں، اسی لیے اپنی اپنی بیٹیوں کو ان کے گھر میں داخل کیا گیا کہ ان کی نبوت کی تصدیق ہو سکے۔ لیکن وہاں پہ بھی کیا ہوا، وہاں پہ بھی ان بیٹیوں نے بھی آ کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے ان کی تکذیب کی، ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر جس طرح سے تھا، اگر تاریخ آپ پڑھیں تو آپ کو بہتر طریقے سے پتہ چل سکے گا کہ کیوں اور کیسے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان خواتین نے ظلم کیا ہے، اور انہیں اپنی زبان سے بھی اور اپنے طریقے سے بھی اذیت پہنچائی، اور بعد میں جنگ جمل جیسی کوششوں کے ساتھ جو ہے کوشش جو کی انہوں نے مولا علی کو نعوذ باللہ نیچا دکھانے کی، اور ان کی بے قدری اور بے توقیری کا بازار گرم کیا ہوا تھا، اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی تکذیب کی گئی، اور ہمیشہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے بغض رکھا، سمجھے، ان سے جو ہے وہ جیلسی ان کو فیل ہوتی رہی۔ یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ سب جو ہے یہ یقین نہ ہونے کی کیفیت ہے، اس بات پہ کبھی یقین ہی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی ہیں، اور یہ معصومین علیہ السلام جو ہے وہ امام ہے۔ اس بات کا کبھی انہیں یقین نہیں تھا، اپنے جیسا عام اس وقت بھی سمجھا، اور بعض ایسے لوگ ہیں ابھی بھی جو انہیں اپنے جیسا خطا کار اور جو ہے عام انسان سمجھتے ہیں، تو ان کو اپنی سوچ بدل لینی چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مصائب کے دروازے وا کر دیے گئے، اور یہاں تک کہ کربلا جیسا واقعہ رونما ہوا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر طرح سے اہل بیت اطہار کی تکذیب کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں جس طرح سے ان عظیم ہستیوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، کیا جن لوگوں نے ظلم کیا وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ پروردگار انہیں معاف کر دے؟ نہیں، یہی حدود الہی تھی، اس کی تکذیب کرنے کی پاداش میں انہیں جہنم میں جھونکا جائے گا۔ تو دیکھیے کہ ہم سب تو شکر کریں کہ ہم نے ان حالات کو، اور اپنے ایون وقت کے امام کی بھی جو ہے زیارت پڑھتے ہیں، لیکن فیس ٹو فیس شاید کبھی دیکھنا نصیب ہو، یا شاید دیکھا بھی ہو اور پہچانا نہیں ہم نے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم شکر بھیجتے ہیں کہ اس دور میں ان لوگوں میں ہم شامل نہیں تھے جو کہ تکذیب کرنے والے تھے۔ آج کے دور میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کم زیادہ کر کے بھی مودت تو رکھتے ہیں، محبت تو رکھتے ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں، تو نیت تو کہیں نہ کہیں اچھی ہے ہی کہ جو ہے ہم محمد وآل محمد کے دروازے سے متمسک رہے۔ اور صرف یہ بات نہیں ہے کہ علم کی کمی اس وقت تھی، علم تو اس وقت بھی بہت زیادہ تھا جب آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن کیا تھا کہ بد خود سری اور پہچاننے کے باوجود نہ مانچنا کفر کی طرف مائل ہونا ہی کہلائے گا۔ اور اسی لیے جو ہے کوشش کریں کہ اپنے دلوں کو مودت محمد والے محمد سے پر رکھیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا ہم آپ سے کیسے متمسک رہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے لب ہلتے ہیں تو ہمارے کان سنتے ہیں، یعنی کہ دیکھیے کہ کان اور جو ہے دہن کا کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اور جب کوئی دوسرا سن رہا ہو کانوں سے تو وہ اور نزدیک ہو جاتا ہے۔ تو چپکے چپکے جو ہے وہ اپنے مولا و آقا سے گفتگو کیا کریں، ان کے احوال لیا کریں، اور اپنے احوال ان کو دیا کریں۔ اس طرح سے آپ کا تعلق پیدا ہوگا، اس طرح سے ان کی معرفت ہوگی، اور یہی معرفت جو ہے فیوچر میں ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہم جب وہ آواز لگائیں کہ وہ آ گئے ہیں اور وہ بلائیں، تو تب ہم سب ان کی آواز پر جو ہے لبیک کہتے ہوئے دوڑ پڑیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔
پروردگار عالم، جو لوگ حضرت آدم سے لے کے آج تک پابند زمین ہوئے ہیں، ان سب کو جوارِ مومن و مومنات، ان سب کو جوارِ مولا امام حسین علیہ السلام میں محشور فرما۔ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ پروردگار میرے مولا و آقا امام زمانہ کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرمائے۔ پروردگار، جو لوگ کسی بھی مشکل میں گرفتار ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، ہمارے سب کے اعمالوں کو، مومن و مومنات کو درست فرما دیں اور توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ پروردگار، جو لوگ رزق و روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، تمام مومن و مومنات کو آج ابھی اسی وقت بہترین رزق و روزگار کی نوید سنا دے۔ پروردگار، بحق امام زین العابدین علیہ السلام، جو لوگ اپنے بیمار ہیں، ان سب کو صحت کاملہ، مومن و مومنات ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ پروردگار، ہم سب حج و زیارات کے مشتاق ہیں، ہم سب لوگوں کو اسی سال حج اور زیارات کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی والسلام سیدہ رباب خاص۔